बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेब मरकूब और प्रोग्राम आलमी मालूमात और टेलीविज़न स्पेशल टीवी। हम आज दो ही मौज़ूआत पर बात करेंगे क्योंकि दोनों को ज़रा काफ़ी वक्त देना और काफ़ी गर्मा गर्म है। आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन का इजलास हो रहा है जनरल असम्बली का, जिसमें काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक कहा तो उन्होंने था कि मैं कोई तकरीबन 15 मिनट के करीब खिताब फरमाऊँगा, लेकिन फिर उन्होंने तकरीबन कोई 1 घंटा खिताब फरमाया। और पिछला जो इजलास था ये उससे बड़ा मुख्तलिफ है। जब 6 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप जनरल असम्बली के इजलास में आए थे तो आलमी मीडिया ने उनकी काफ़ी तमस्खर सा उड़ाया था, उन पे हंसे थे, उनका टट्टा उड़ाया था कि ये है अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन इस बार पिन ड्रॉप साइलेंट था। उनकी तकरीर सब ने सुनी, उस यूरोपीय यूनियन ने भी सुनी जो टैरिफ का सामना करना पड़ा है, उस नेटो के जर्नैलों ने भी सुनी जिनको दिफाई अखराजात बढ़ाने पड़ रहे हैं, यूक्रेन ने भी सुनी, पुतिन ने भी सुनी जिनको वो कई बार टैरिफ के सैंक्शंस के अलावा कई और तरह के भी दे चुके हैं कि वो उनसे के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उन पर भी सैंक्शन लगा रहे हैं, जैसा कि इंडिया। उसके बाद ब्राज़ील और वेनेज़ुएला ने भी सुनी जहां वो उनकी अपना मदाखलत चल रही है एक सदर की रिहाई के लिए और अपना ये जो कार्टेल है उसके लिए। तो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को समझ रहे हैं कि वो कोई अहम ही एक पॉलिसी के बगैर ही लगे हुए ज़ुबानी कलामी बात करते हैं, उन्होंने भी मजाकन कहा कि मेरा जो प्रॉम्प्टर है वो काम नहीं कर रहा, तो मैं आज बात करूंगा ज़ुबानी। मतलब जो खुल के बोलते वही सही बोलते हैं, उनके लफ्ज़ों का कोई मतलब इस तरह का निकला कि जो अपनी बात करते हैं। और फिर वो तकरीबन कोई 57 मिनट उन्होंने ख़िताब किया और उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी चार्जशीट किया कि तुम खाली खोली बयान देते रहते हो। उसके बाद उन्होंने चार्जशीट किया यूरोपीय यूनियन को कि तुम तो जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े हुए हो। फिर उन्होंने बड़ी एक जिसको कहते हैं कि बूस्ट दिया यूक्रेन को, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि यूक्रेन अपना पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो वापस ले लेगा। और फिर साथ ही उन्होंने, आपको पता ही है कि यूके में भी उनका कुछ चला था झगड़ा थोड़ा सा जो लंदन के मेयर है उनके साथ, तो उस पर उन्होंने इसको ज़रा एक मैग्नीफाई कर दिया कि वहाँ तो कानून शरीयत नाफिज होने वाली है। तो इस पर भी हमें मुसलमानों को जो है ना वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस्लामी ब्लॉक को, कि डोनाल्ड ट्रंप अब किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो चार्ली किर्क का एक इजलास हुआ था उसमें भी उन्होंने बड़ा खुल के कहा था कि अमेरिका को जो है ना वो क्रिश्चियनाइजेशन की तरफ चले जाना चाहिए। ये लफ्ज़ मेरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मज़हब से बहुत दूर हो गए हैं और हमें मज़हब की तरफ जाना चाहिए। और जो चार्ली है उसका भी जो एक स्टैंड था वो मजहबी हवाले से था। इसीलिए ये अफवाहें फैली हुई हैं कि जिस तरीके से यहूदियों ने मसलूब किया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उसी तरह उन्होंने मार दिया इसको भी। तो वो सारी उन निशानियों को मार रहे हैं जो अमेरिका में मज़हब को जो है ना वो उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नबी हों, चाहे वो कोई और हों, या इवन इस्लाम को भी आप देख लें, वो वहाँ पे उसका भी नौज़बिल्ला कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो मकामात हैं उनकी भी तौहीन की जाए। लेकिन अल्लाह ताला जो है वही इज़्ज़त देने वाला है। और इसके बाद हम थोड़ा सा वक्त देखें इंडिया को। पिछली बार भी मैं बात करना चाह रहा था कि इंडिया में किस तरीके से एक पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना कि सेल्फ स्टार्टर किस्म का इकोसिस्टम बना हुआ है। जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें सारा एक इकोसिस्टम उसको सपोर्ट करने पे आ जाते हैं, और जहाँ नहीं होता वहाँ पे जो है ना वो जहाँ नहीं होता, मतलब जहाँ पे मुसलमान कोई उस पर किसी तशद्दुद होता है तो सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। जैसा कि आप अभी एक तस्वीर देख रहे हैं, ये वो नौजवान हैं जिनको आई लव मोहब्बत की सज़ा लिखने की, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की सज़ा मिली है और उनको पूरे एरिया में घुमाया गया है। लेकिन बहरहाल जहाँ ये पहले मामला था एक उत्तर प्रदेश की रियासत का, वहाँ ये महाराष्ट्र, दिल्ली और कई दूसरे यूनियन टेरिटरीज और रियासतों में भी फैल गया था। तो वहाँ किस तरीके से कितने फसादात हुए और किस तरीके से जो है ये एक पूरा निज़ाम बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरएसएस के परचम तले। तो जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ये मतलब एक आदमी था जो एक सिस्टम को लेके चला था, जिसने सबसे पहले लिखा था आई लव मोहम्मद, और इसके बाद जो है ना इसको गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा बना, थाने में इसके साथ मारपीट हुई। इसने फिर वीडियो डाली कि मुझ पर इतना तशद्दुद हुआ है, तो देखो ये है इंडिया का एक लिबरलिज़म। और लिबरलिज़म जो वो तो फौत ही हो गया है उसकी तो अब लिबरल और अपना सेकुलरिज्म दोनों जो है ना वो इंडिया में वफात पा चुके हैं। अब वहाँ पे एक हिंदुत्व है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो डेविड फडणवीस जो उनके मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये दो टोक लफ्ज़ों में कहा है कि अपना हाँ हम जो फलाने लोग हैं जिनकी वजह से मतलब एक बड़ा फसाद हुआ था, ठीक है फसाद हुआ था, उन पर पर्चा भी हो गया, काफ़ी है, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के कास के लिए बड़ा काम कर रहे हैं।
تو اب ہم چلتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، جس کی 80ویں سالگرہ کا اجلاس تھا، اور اس 80ویں سالگرہ کو اس کو کافی سننا پڑی۔ قبل ازیں امریکی صدر جو ڈونلڈ جے ٹرمپ، انہوں نے اپنا اس کے فنڈز میں تھوڑی سی کٹوتیاں کی، کچھ تھوڑا سا ان کے جو ذیلی ادارے ہیں ان پر سینکشن لگائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکشن لگی تھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پر، پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے لوگوں پہ، پھر ان کے کچھ پروسیکیوٹرز پہ، پھر جنرل اسمبلی کے جو ذیلی ادارے ہیں WTO سے نکلے، انوائرمنٹ کا جو پروٹیکشن کا ادارہ ہے، کلائمیٹ چینج کا، اس سے نکلے، اور اس کے بعد ہیلتھ کا جو ایک WHO ہے اس سے پچھلے دور میں نکل گئے تھے، بعد میں جو بائیڈن صاحب واپس آئے تھے۔ تو وہ ایک عالمگیریت کا جو ان کا ایک اپنا پرسیپشن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں یونائٹڈ نیشن کو سرزنش کی کہ یہ ایک عالمگیریت کو نظام کو سنبھالنے میں، اس کو ساتھ لے کر چلنے میں ناکام رہا ہے۔ دنیا بھر میں جو تنازعات ہیں وہ 30 سال سے چل رہے ہیں اور اس نے ختم نہیں کروائے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی کافی بوسٹ دیا کہ میں نے کروائے ہیں، ٹھیک ہے مجھے اپنا نوبل پرائز ملے نہ ملے، لیکن یہ کہ میں نے تنازعات جو ہیں وہ ختم کروائے، اور یہ خالی خولی باتیں کرتے رہے۔ ایک جواب دیا اور اس کے بعد ایک خط لکھا، اس کے بعد اس کی جس کو کہتے ہیں فالو اپ نہیں لیا، تو فالو اپ نہ لینے سے جو ہے وہ تنازعات پرولونگ ہوتے رہے اور افراتفری جو ہے وہ پھیلتی رہی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ جہاں انہوں نے 30 سال کا ذکر کیا، تو مے بی کہ اس میں ان کا مقبوضہ جموں کشمیر کا تنازع بھی شامل ہو، کیونکہ 30 سال سے اس پر بھی کوئی بحث سے بڑی سنجیدگی سے نہیں ہوئی یونائٹڈ نیشن کے اندر، لیکن وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں سازشی کرنے پہ تیار ہوں۔ پھر انہوں نے کوئی 7-8 مرتبہ اپنے جو سابق صدر ہیں جو بائیڈن، ان کو بھی چارج شیٹ کیا مختلف مرحلوں میں انہوں نے ان کو بھی کہا کہ ان کی پالیسی یہاں پہ ٹھیک نہیں تھی، یہ غلط تھا، وہ غلط تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا امریکی طاقت کو جو ہے نا وہ انفورس کیا، اس کو مطلب بتایا کہ امریکہ ایک بہت طاقتور ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے تنازعات کو، دوسرے ملکوں کے تنازعات کو ختم کروا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے 7 تنازعات جو ہیں وہ ختم کروائے، وہ انہوں نے بعد مختلف مرحلوں میں کی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی مقبوضہ فلسطین کا ذکر انہوں نے کیا، اور فلسطین میں انہوں نے اسرائیل کو جو ہے نا وہ فری ہینڈ اس طریقے سے دے دیا کہ انہوں کا سارا جو ایمفیسس تھا وہ حماس کی طرف تھا۔ تو ہم یہاں پہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے جب تقریر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایکسکیلیٹر ٹھیک کام نہیں کر رہا، مجھے اور میری فیملی کو ساتھ ان کے جو اپنا شریک حیات ہے، بیٹر ہاف ہیں، امریکہ میں بیٹر ہاف ہوتی ہے، ہمارے یہاں شریک حیات ہوتی ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو اور ان کی فیملی کو جو ہے نا وہاں پہ ایسکلیٹر پہ کچھ تنگی وہ ٹھیک نہیں تھا، تو میں بھی کہ اب یونائٹڈ نیشن امریکی صدر کے کہنے کے بعد اس کی کوئی دوبارہ مرمت شرمت کروائے، ٹھیکہ دے کسی کو، کوئی اچھے ٹھیکیدار کو دے۔ اور ان کی باتوں سے لگا کہ شاید پہلے جو ہے نا وہ جب یونائٹڈ نیشن کو اس کے معاملات کو دیکھ رہے تھے تو ان کے دور میں کوئی اچھی اس کی ایسکلیٹر اچھی بن گئی تھی۔ پھر دوسرا حملہ انہوں نے پرومپٹر پہ کیا کہ یہ بھی کوئی پرومپٹر ہے، ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو لیکن پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اچھا تو میں زبانی بولوں گا۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس بار نظر آئے، یہ تمام انٹرنیشنل میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ پچھلے جو 6 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ تو ان سے بہت مختلف تھے، بہت زیادہ اگریسو تھے، اور امریکن اکانومی کی بات کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کی اس چیز کو مذاق میں لیا کہ جو ٹیرف ہے وہ ٹھیک نہیں، اور ٹیرف سے امریکی اس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس سے امریکی ایکسچیکر میں تقریباً کوئی 355 ارب ڈالر کا جو ہے نا ایک خزانہ جمع ہوا ہے۔ تو 355 ارب ڈالر جب اضافی مل گئے میں امریکن گورنمنٹ کو، لیکن میں بھی کہ یہ نکلے امریکی عوام کی جیبوں سے ہوں، کیونکہ ٹیرف تو ان کو افیکٹ کر رہا ہے، تو امریکی عوام کی جیبوں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈائریکٹلی ٹیرف تو لگایا یورپی یونین پہ، اپنا وینزویلا پہ، انڈیا پہ، لیکن پیسہ مل گیا ان کو۔ تو یہ پیسہ ایکچولی جو مہنگی مصنوعات خرید رہے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جو کمپنیز ہیں وہ تو اسی حساب سے منافع کما رہی ہیں، انہوں نے اپنا ایک ٹیڈی پیسہ بھی کم نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جب کہتے ہیں کہ 70 ارب ڈالر کا جو تیل ہے وہ خام تیل رشیا سے منگوایا مکیش امبانی کے گروپ نے، اور مکیش امبانی کے گروپ نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ یہی جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنا سستا تیل لے لیا تھا، مزید سستا تیل لے رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ دے رہے تھے۔ تو بہرحال نا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہم واپس آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو نقل مکانی ہے، مطلب لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں گھسے چلے جا رہے ہیں، حیاتیاتی جنگ ہے، ثقافتی شناخت کے لیے نقصان دہ ہے، حیاتیات کے لیے نقصان دہ ہے، یہ جنگلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انوائرمنٹ کی تو میں نے آپ کو بات کی کہ وہ تو پچھلے دور میں بھی کہتے رہتے اور کلائمیٹ چینج کے داروں سے بھی نکل آئے تھے، وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جی انوائرمنٹ جو ہے وہ کوئی مسئلہ بھی ہے۔
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان نیچے سے نہیں لڑ سکتا. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ انسان نیچے سے نہیں لڑ سکتا, لیکن انسان مسائل کا حل تو تلاش کر سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے, جو ایک برین ہے پوری باڈی کا ایک اس کو مینیج کر رہا ہے, تو اس میں بڑا کچھ ہے. یہ برین ہی ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پرومپٹر کے بغیر 57 منٹ تقریر فرمائی. تو بہرکیف جہاں وہ انہوں نے ان کو چارج شیٹ کیا, وہیں یورپی یونین کو انہوں نے ہیل قرار دے دیا کہ یورپی یونین جو ہے وہ اپنے جو معیشت ہے اس کو برباد کر دے گی, اپنے اس ثقافت کو کمزور کر دے گی. اور یہ کم و بیش وہی اوپینین ہے جو ایک پہلے حکمران تھے جرمنی میں, جو کہا کرتے تھے کہ میں پاک نسل کو پاک کرنا چاہتا ہوں, پیورٹی کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہی وہ پرسیپشن ہے جو نریندر مودی کی پارٹی RSS لے کے چل رہی ہے کہ ہم پیورٹی کو, اپنی قوم کو پیور کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں سے ہم مسیح برادری کو بھی نکالنا چاہتے ہیں, مسلمان یہ ساری ان کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ اس تقریر میں ان کا رنگ جو ہے وہ مذہب کی طرف بھی تھا اور نسل کی طرف بھی تھا اور پیورٹی کی طرف بھی تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جب پچھلے دور میں تھے, اب معلوم نہیں ہے, اب اس بارے میں کوئی تحقیق میں نے نہیں کی, لیکن پچھلے دور حکومت میں یہ پتہ تھا کہ انہوں نے ایسے اسپریچول لیڈرز رکھے ہوئے ہیں جو کیبنٹ میٹنگ کے اجلاس سے پہلے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, کہ گائیڈ سے مطلب ایک اس کے پڑھتے ہیں, اس کے بائبل کے اپنا ورسز پڑھتے ہیں, جس کے بعد مطلب کابینہ کا اجلاس شروع ہوتا ہے. تو مطلب کابینہ کا اجلاس کا آغاز مذہب سے ہوتا تھا. تو اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے پہلے, اس میں انہوں نے مذہب کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے, اور جو انہوں نے لندن کے میئر پر ایک کسی ہیں تنقید کے نشتر برسائے ہیں, ان کا پس منظر بھی کم و بیش یہی ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ مذہب کی طرف جائے گا اور کرسچنائزیشن ہوگی. کیونکہ امریکہ کے اندر ایک بحث یہ بھی چل گئی ہے کہ اگر اسلامی ممالک ہو سکتے ہیں اتنے, اب ہمیں نہیں پتہ انہوں نے جو تعداد بتائی ہے ان میں سے کتنے سچے اور کھرے اسلامی ملک ہیں اور اسلام پر عمل پیرا ہیں, تو لیکن نام میں تو بہت سے ملکوں کے اسلام ہے, جمہوریت ہے, لیکن وہاں پہ پتہ نہیں کتنا اسلام ہے کتنے جمہوریت ہے. لیکن بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ جب تو پھر ہم اتنے کرسچن ملک کیوں نہیں ہو سکتے. وہاں پہ باقاعدہ پلے کارڈ اٹھا کے لوگوں نے اس موضوع پہ جلوس بھی نکالے ہیں. تو انہوں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اب مطلب اس طرف جانا چاہیں گے. اور ساتھ ہی دیکھیں جی, انہوں نے اپنے امریکہ کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک مضبوط ترین معیشت ہے, اس کی سرحدیں مضبوط ترین ہیں, اس کی فوج مضبوط ترین ہے, اس کی دوستی میں استحکام ہے, مطلب دوستی قائم رکھتا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ دوستی جو ہے کس طریقے سے الٹ پھیر ہو گئی, کس دوستی کے جو برج ہیں بڑے بڑے, لندن کے ساتھ ان کی دوستی تھی, فرانس کے ساتھ دوستی تھی. لندن تو ایک زمانے میں امریکہ کا پولیٹیکل آرم سمجھا جاتا تھا. فرانس جو ہے وہ ایک زمانے میں امریکہ کا جو معاشی آرم ہے, اقتصادی ان کا دوست ہے, وہ سمجھا جاتا تھا. لیکن اسی جو اپنا معاشی ان کا ایک دست بازو تھا فرانس, اس کو تو انہوں نے تھوڑا بہت کیا فلسطین کے حوالے سے بھی کہ اپنا تسلیم کر رہے ہیں اور یہ وہ, اور ساتھ ہی انہوں نے حماس کو, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو انہوں نے کافی آڑے ہاتھوں لیا, اور انہوں نے فرانس کا جو مشروبات ہیں ان کا بھی ریفرنس دیا. اشارہ اس میں یہ تھا کہ جو تمہاری معیشت مضبوط ہے اس کے پیچھے ہمارے لوگ ہیں, اور ہم تمہارے مشروبات پی کے تمہیں پیسے دے رہے ہیں, فنڈنگ دے رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن مشروبات کا جو ہے وہ یہی مقصد تھا کہنے کا, اشارہ یہی تھا. اور انہوں نے پھر کہا کہ روئے زمین پر اگر کوئی قوم اس قدر طاقتور ہے تو وہ امریکہ ہے, اور یہ واقعی امریکہ کا سنہری دور ہے, امریکہ کا سنہری دور ہے. اور مسلسل 4 مہینوں سے ہمارے ملک میں داخل ہونے والے اور مطلب اللیگل امیگریشن جو ہے ان کی تعداد 0 رہی ہے 4 مہینوں میں. اب ظاہر ہے انہوں نے آئس جو ایک ان کا ادارے کو اس قدر پاور دے دیے ہیں کہ وہ جسے چاہے اٹھا لیتے ہیں, جسے چاہے پکڑ لیتے ہیں, اور جب چاہے اندر کر دیتے ہیں. ایک مجھے امریکہ میں دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ تو تیسری دنیا کا کوئی ملک بنا ہوا ہے, پکڑنے آتے ABC کو دیکھتے ہیں کہ جی DEF بھی کچھ اسی طرح کا نام ہے, تو اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو امریکہ میں جو ہے نا وہ ABC DEF سب برابر ہو گئے ہیں. یعنی اگر کوئی نام ہے ایک تو اس کا ملتا جلتا نام بھی فلیٹ میں رہ رہا ہے تو چل تو بھی چل اندر. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو بائیڈن کے آخری ایام میں بھی ہوئی تھی, اور اب بھی جو ہے نا وہ یہی ہو گیا. اسی کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے کہ غیر ملکی امیگرینٹس امریکہ میں 0 آئے ہیں,
تو ہمارا پیغام بہت آسان ہے اور بہت سمپل ہے، سادہ ہے. اگر آپ غیر قانونی طور پر امریکہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو جیل جانا پڑے گا، اور اگر آپ غیر قانونی طور پر آئے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی مرضی سے چلے جائیں اور وہیں چلے جائیں جہاں سے آپ آئے تھے. تو پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے جو ایک مختصر سا عرصہ ظاہر ہے تھوڑے سے 7-8 ماہ ہوئے ہیں، تو اس عرصے میں نے 7 نہ ختم ہونے والی جنگیں ختم کروا دی ہیں. 7 نہ ختم ہونے والی جنگیں میں نے ختم کروا دی ہیں، یہ کریڈٹ انہوں نے لیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی صدر نے، کسی وزیر اعظم نے اور کسی دوسرے ملک نے میرے برابر تو کیا، میرے قریب بھی کوئی کام نہیں کیا، یعنی اتنا کام کسی نے بھی نہیں کیا. اور پھر انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ اقوام متحدہ جو اس کام کے لیے بنا تھا انہوں نے بھی نہیں کیا. تو میں ہلکے پھلکے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کو ظاہر ہے ان سے جھگڑا تو مول نہیں لے رہا ہے، ہمارے اوپر تو وہ کافی مہربان ہے. اس تقریر میں بھی انہوں نے انڈیا کو کافی ٹونٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا اس جو یوکرین کی جنگ ہے اس کو اس لحاظ سے سپورٹیو ہو گیا ہے کہ وہ رشین آئل خرید رہا اور پیسے سارے جنگ میں جھونکے جا رہے ہیں. روس جھونک رہا ہے، انڈیا تو نہیں جھونک رہا. تو ہمارے لیے تو وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے، تو اس لیے ہمیں تو اس کو سلام کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، چینل میں بھی مجھ سے اس بارے میں اختلاف کرے یا چینل کے لوگ اختلاف کریں، بہرکیف جو میرا اپنا اوپینین ہے وہ تو یہی ہے. اور مجھے یہاں پہ ایک چلتے ہوئے میں کہہ بھی دوں کہ ہمارے ایک ویلاگر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ویلاگ میں پاگل قرار دے دیا. اچھا، میں اب اس چیز پہ بڑا سٹ پٹایا کہ پتہ نہیں پاکستان کے جو ویلاگر ہیں وہ کس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں اور کس طرح کی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں اور اس کا ملک کو کیا نقصان ہوگا یہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. وہ خود بیچارے کسی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی ایجوکیشن ہے مجھے نہیں معلوم. ان کے امریکہ میں لگتا ہے، ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ امریکہ میں ان کو کوئی 70-80 تھنک ٹینک کی برانچیں ہیں جو ان ریاستوں میں کام کر رہی ہیں. آدھے سے زیادہ سینیٹر اور کانگریس مین ان کے پے رول پر ہے جو ان کو بریف کر رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہو گیا ہے. تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک ملک جس کی فارن پالیسی میں ہم بہت ایکٹیو ہیں، تھوڑا سا بھی نیگیٹو آیا ہے، تھوڑا سا پوائنٹس اشاریوں میں، جو انہوں نے ایک آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اب 2 ملک جو ہیں وہ مزید جو ہے اس کے پہ ڈیٹا فراہم کریں تو پھر اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں گے. لیکن یہ آرگنائزیشن جو امریکہ کی اپنے جو FTO ہے اس میں وہ شامل ہے. تو باہر کیف امریکہ اپنی ذاتی طور پر تو نہیں لیکن انٹرنیشنلی اس کے خلاف اقدامات نہیں ہوں گے، لیکن امریکہ اپنے ایک انفرادی ملک کے طور پر تو کرے گا. تو ویلاگر سے میری بڑی دردناک اپیل ہے کہ بھائی کچھ عقل مندی کا مظاہرہ کرو. جہاں ڈونلڈ ٹرمپ یونائٹڈ نیشن کو کہہ رہے ہیں کہ تم خالی خولی باتیں کرتے ہو، تو یونائٹڈ نیشن کے گوترس جو انتونیو گوترس ہیں اس کے سیکرٹری جنرل، اگرچہ اب وہ اس سیٹ سے جانے والے ہیں، کچھ ہی عرصے میں نئے آ جائیں گے، اس کے لیے بھی سے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے. تو انہوں نے بھی بڑے میٹھے ٹھنڈے اور اچھے لفظوں میں کہا ہے کہ ہم دنیا کو کس طرح کی دنیا اپنے آنے والی نسلوں کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. کیا ایک جنگ و جدل والی دنیا دے کے جانا چاہتے ہیں یا ایک اچھی دنیا دینا چاہتے ہیں؟ کیا طاقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ دنیا کس طرح کی شیپ اختیار کرے، یا قانون فیصلہ کرے گا کہ دنیا کس شکل و صورت میں ہمارے سامنے رہے؟ تو یہ ان کا بڑا سلجھا ہوا صاف ستھرا جواب تھا ان ملکوں کے لیے جو جنگ چاہ رہے ہیں، جو فلسطین میں تشدد کروانے کو سپورٹ کر رہے اس لحاظ سے کہ وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ معاشی تعلقات بھی قائم رکھے ہوئے ہیں. تو جہاں مطلب یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو 193 ملکوں کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ٹھنڈے اور میٹھے الفاظ میں جواب دے رہے ہیں، وہاں ہمارا ایک ویلاگر پتہ نہیں کس شہر میں بیٹھا ہوا ہے، کتنا اس نے دیکھا، تقریر دیکھی تو ٹانٹنگ شروع کر دی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹھیکے لیے ہوئے تھے ایسکیلیٹر کے، وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوئے، پرومپٹ خراب ہو گیا فلانا یہ وہ. تو ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ فارن پالیسی ہے، یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے آپ کو. ایک امریکہ کا جھنڈا پاکستان میں کہیں جلا تو اس کی پوری تصویریں جو وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ایسے وائرل ہوں گی کہ یہ ویلاگر سوچ نہیں سکیں گے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ سمجھداری کا مظاہرہ کریے. باہر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کو بڑا ٹٹ کے ٹانٹ کیا کہ آپ نے تو مدد نہیں کی اور ہم نے کی ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ یہ اتنا زبردست صلاحیت کا ادارہ ہے لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ایک سخت الفاظ میں خط لکھتے ہیں اور پھر خط کی پیروی نہیں کرتے. یہ خالی خولی الفاظ ہیں اور جنگیں جو ہیں یہ خالی خولی الفاظوں سے نہیں رکتی. پھر انہوں نے کہا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے عمل کا نوبل انعام ملنا چاہیے. 7 ملکوں کے جو لیڈرز ہیں، کوئی پرائم منسٹر سے دور اور مین لیڈرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیزرو کرتے ہیں. فرانس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے مشروط طور پہ کہا ہے، کچھ اور لیڈرز ہیں جنہوں نے مشروط طور پہ کہا ہے کہ اگر وہ
فلسطین کی جنگ بند کروا دیتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کے نوبل انعام کی حمایت کریں گے۔ ہیلری کلنٹن نے بھی مشروط طور پہ نوبل انعام کے لیے سپورٹ کرنے کی بات کی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نوبل انعام جو ہے وہ مجھے سپورٹ کیا، لیکن اس نوبل انعام کے حقدار وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ مائیں اور والدین باپ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں جو اب تک ختم نہ ہونے والی شاندار جنگوں میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ بات تو صحیح ہے، مجھے جس چیز کی پرواہ ہے وہ انعام جیتنے کی نہیں ہے، مجھے لوگوں کی جانیں بچانے کی پرواہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جان بچ جائے اور لوگ محفوظ ہو جائیں۔ اب اس کے لیے ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ مے بی کہ لوگ اس سے اختلاف کریں۔ اسرائیل ایک مائی باپ بنا ہوا تھا، پوری دنیا اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی تھی، جیسے بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ دنیا کو ایک گائے نے سینگوں پہ اٹھایا ہوا، اور جب سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو اس نے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو بھی باور کرا رہے، اور ابھی مختلف اسلامی ملکوں کے ساتھ، جس میں پاکستان بھی شریک ہے، مصر بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، اور 2-4 ملک اسلامی شامل ہیں، انڈونیشیا وغیرہ۔ اس کا اجلاس انہوں نے بلایا ہے، اور اجلاس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد نظام کیا قائم ہو، اور سمجھداری کی بات اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اسرائیل کو بلایا نہیں ہے۔ پہلے بھی جب وہ اپنا مشرقی وسطیٰ کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے اسرائیل کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ لیڈرشپ کو سگنل دیے جاتے ہیں کہ بھائی تمہارا دور ختم ہونے والا ہے، سمجھ جاؤ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کو سگنلز دے رہے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے۔ اور اس اجلاس میں ان کی ری بلڈنگ کے علاوہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی مطلب مختلف ملکوں کی فوج بھیجنے کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور اس لیے کہ یہ جو یورپی ملک تسلیم کر رہے ہیں، یورپی ملک کی ریکگنیشن کے پیچھے یہی ہے کہ وہاں پہ جنگ بندی کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل فورسز بھیجی جائیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن بھیجے، چاہے وہ امریکہ اور یہ ملک ملا کے بھیجے۔ اب ان کو فائنینس کون کرے گا؟ ان کی فائنینسنگ ظاہر ہے کچھ ملکوں کو کرنا پڑے گی۔ تو اس سلسلے میں جو اجلاس ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ نتیجہ خیز ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ جنگ بندی عبوری، عارضی یا کسی بھی طریقے سے کرانے میں جلد یا بدیر 2-4-5 مہینوں کے اندر اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کا جو اسٹارٹ ہے وہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی پریشر ہے۔ اٹلی کے اندر جس نے نومینیٹ کیا ان کی جو پرائم منسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے، اس کے اندر اتنے شہروں میں مظاہرے ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا مسلمان نکل آئے ہیں، پاکستانی نکل آئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جتنے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اگر 10 پاکستانی بھی وہاں جائیں تو تعداد پوری نہیں ہوتی، اور 20-30 مسلمان بھی وہاں جائیں تو اتنے شہر کور نہیں کر سکتے جتنے مظاہرے ہوئے۔ اور ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی اکانومی کو ہٹ کیا ہے، کہ ان کی بندرگاہیں اور یہ وہ چیزیں روک دی ہوئی ہیں، ٹریڈ ان کی بڑی متاثر ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک لوں، میں تھوڑی سی بریک لوں گا، پھر واپس آتا ہوں، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ ویلکم بیک۔ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کری، اور یہ رول میں نے ادا کیا، میں نے نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو دنیا بھر میں ٹیررزم ہے، نمبر 1 پر دہشت گردی ہے، اس کے اسپانسر ہیں، ان کے خطرناک ترین ہتھیار ہیں، تو ہم ان ہتھیاروں کی اجازت نہیں دے سکتے، اور یہ جو تنازعات ہیں، یہ جو مسائل ہیں عالمی، ان کو حل کرنے کے لیے سارے ملکوں کو ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کام کرنا ہوگا۔ فلسطین انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ یک طرفہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بغیر کہ حماس جو وہ تاوان ادا کرے، اس کے بغیر کہ جو یرغمالی ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن بہرکیف میرا بھی خیال یہی ہے کہ یرغمالی اگلے کچھ عرصے میں جب یہ نتیجہ خیز چیزیں سامنے آئیں گی تو رہا ہو جائیں گے، اگر وہ زندہ ہیں، اللہ کرے کہ زندہ رہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے چین، بھارت اور روس کو پھر آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ چین، بھارت اور روس نے تو جنگ مسلط کی ہوئی، چین اور بھارت جو ہیں وہ تیل خرید کر جنگ کو جاری رکھے ہوئے یوکرین میں، اور وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ نیٹو کے جو ملک ہیں، نیٹو کے، وہ بھی تیل خرید رہے ہیں روس سے، وہ بھی روسی تیل خریدنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ تو آج میں ہر قوم سے مطالبہ کرتا ہوں، میں نہیں کر رہا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، کہ وہ حیاتیاتی ہتھیاروں کی ترقی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ حیاتیاتی ہتھیار کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو اینتھراکس کا آپ نے ایک زمانے میں بڑا سنا کہ مختلف ڈبوں سے نکلنا شروع ہو گئے، اور اینتھراکس ہو گئی پوری دنیا میں، اور پچھلے دنوں جو کورونا وائرس آیا اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ بھی کوئی بایولوجیکل وار تھی، اور اس طرح کے ہتھیار جو بن رہے ہیں،
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مچھر جو ہیں ان کو بھی اس طرح کے ایک ہتھیار بنا کے استعمال کیا جانے کا امکان ہے، خدشہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے اور بہتر اور اچھا مستقبل قائم کرنے کے لیے ہمیں بایولوجیکل وارفیئر سے بھی دور رہنا چاہیے، تو اس سے ہمارے لیے مسائل ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ کو جو فنڈ مہیا ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ جو آگے روک رہا ہے وہ جنگوں کو روکنے میں کرے، ان کو تخلیق کرنے میں نہ کرے، اور ان لوگوں کی مالی اعانت نہ کرے۔ ان کا اشارہ یونائٹڈ نیشن کا جو ورلڈ ایک کچن تھا اس کی طرف ہے کہ وہ فلسطین میں گیا تھا، اس کے فنڈز انہوں نے روک دیے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جیلیں جو ہیں وہ پناہ گاہ بنی ہوئی ہیں، مطلع جو ملکوں میں امیگرینٹس جا رہے ہیں ان سے بھری پڑی ہیں، تو یہ جو کھلی سرحدیں، ناکام تجربے، ان کو تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچوں کی اور خواتین کی اور لوگوں کی، خواتین میں نے لگا دیا ہے، بچوں کی بڑے پیمانے پر سمگلنگ ہوتی ہے، اور وہ ایک نیچرل جس کو کہتے ہیں برائی ہے، یعنی نیچر نے اس کو برائی ڈکلیئر کیا ہے، مذہبی طور پہ برائی ہے۔ تو مائیگریشن جو ہے، امیگریشن جو ہے، یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کو ٹھیک طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے جو یہ ڈرگز ہیں، منشیات وغیرہ ہیں، ڈرگز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیناڈول اور اس طرح کی کوئی، تو ڈرگز کا مطلب ہے کہ جو نارکوٹکس ہیں وہ زہر ہیں، اور یہ زہر کی طرح ہے، اور اس کے جو گروہ کو چلا رہے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور انہوں نے ان کو خبردار کیا کہ ہم آپ کے وجود کو ملیا میٹ کر دیں گے، اس کا صفایا کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گرین انرجی ہے اس سے نکلیں، یہ ورنہ آپ کو ناکام بنا دیں گے۔ گرین انرجی جو وہ ایک ٹھیک چیز نہیں ہے، اس سے نکلیں، بچیں۔ یہ مطلب گرین انرجی کا جو تصور ہے اس کو انہوں نے تو بالکل ہی مسرد کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک کلائمیٹ چینج کی پالیسیوں پر کر رہے ہیں اور اس طرح کے کر رہے ہیں، وہاں وہ فیکٹریاں ٹھیک کام نہیں کر رہی، انہوں نے قوانین کو توڑا ہے، وہ لوٹ مار میں ملوث ہیں، اور اس لیے امریکہ اب ایسے ملکوں پر محصولات لگا رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ جو بڑھا رہے ہیں ان پر محصولات لگا رہا ہے، جو انوائرمنٹ کو میں خرابی کے نام پر کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو ایک بڑا اہم جملہ بولا ہے جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ایک وہ ریلیجس کی طرف جا رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں کرۂ ارض پر جس مذہب کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے وہ عیسائیت ہے۔ مطلب آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب دنیا میں جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہوگا، اور کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آگے ورلڈ کو ری شیپ کریں گے، اور اس کو آپ بالکل لائٹلی نہ لیں کہ کوئی جو یہ جو اپنا وہاں پہ ایک نئی چل رہی ہے چیزیں وہ اپنا اسی طریقے سے چلتی رہیں گی، اور جو ایک سیکولرزم کا یا لبرلزم کا تھا وہ نہیں رہے گا اب، کیونکہ سیکولرزم کو وہ خود بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں جو ان کی باتوں سے، اور ان کا جو نٹ شیل ہے وہ ہے۔ انہوں نے مطلب اپنی تقریر میں کوئی شوگر کوٹڈ الفاظ استعمال نہیں کیے، انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ جو بے قابو امیگریشن ہے وہ ہمارا نمبر 1 مسئلہ ہے، اور انہوں نے دلیل دی کہ یہ یورپ پر حملہ کر رہا ہے، یورپ پر اٹیک ہے، اور یورپ جو ہے وہ اس وجہ سے جہنم بن جائے گا۔ تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا ان کی تقریر لکھی ہوئی نہیں تھی، اس سے ہٹ کر تھی، لیکن یہ ان کے دل کی بات تھی۔ انہوں نے 7 ختم نہ ہونے والی جنگوں کا حوالہ دیا، اس پر بھی ہم آگے جا کے تھوڑی سی بات کریں گے۔ جو غزہ اور یوکرین کی جنگ ہے وہ تو تھم نہیں سکی، اور مزید اس میں ہے۔ تو یوکرین کی جنگ کو البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انتھک کوشش کر رہے ہیں، لیکن ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ میری توقع سے زیادہ کچھ مطلب انہوں نے گول گول گھما دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے ان کو جو ہے، ساتھ ہی جو ان کی باتیں ہیں وہ پیٹرولیم انڈسٹری کے لیے بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے جب رینیبل انرجی کو تھوڑا سا ٹونٹ کے اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اس میں ویسٹیج آف ٹائم ہے، کلائمیٹ چینج کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے جو نئی انرجیاں چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ یہ دے گی، اور جو اس طرح کی انڈسٹریز ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ بہت اہم ٹاپک تھا جس پر انہوں نے بڑا کھل کے بات بھی کی ہے کہ انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر اپنا لیگلائزیشن ہونی چاہیے، قوانین بننے چاہیے کہ کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے فنکشن کرنا ہے کہیں، کیونکہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا شاید ان کی وجہ سے تباہ ہو جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد فرانس کے صدر میکرون نے تقریر کی تو وہ ان کے اس سے متفق نظر نہیں آئے،
انہوں نے جنرل اسمبلی کے سربراہ اجلاس میں کہا کہ میں نے جو مطلب فرانس نے اور دوسرے ملکوں نے جو تسلیم کیا وہ انعام نہیں ہے بلکہ اسرائیل کو ایک سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے اسرائیل کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ آگے آئیں اور حماس جو ہے اس کو وہ قیدی کو واپس کرے اور وہاں پہ ایک ریبلڈنگ کا معاملہ ہو، اور جو لوگ وہاں پہ انسانی اپنا بنیادی ضروریات سے محروم ہو گئے. اب تو وہاں پہ ہوا بھی صاف نہیں ہے، اس میں بھی گولہ بارود کی آمیزش ہے، اس میں بھی ایک ایسی سمیل ہے مختلف طرح کے کیمیکلز کی، بموں کے بارود کی، جو وہاں کی لائف کو برباد کر رہی ہے. تو انہوں نے مطلب اس کو کہا ہے ساتھ ہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر امن چاہتے ہیں تو بالکل حاصل کریں لیکن اسرائیل پر دباؤ ڈالیں. انہوں نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ جو امریکی صدر امن چاہتے ہیں، مطلب انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے اور وہ انعام بھی چاہتے ہیں، انعام بھی ان کو ملنا چاہیے لیکن پہلے وہ جنگ تو روکے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ پہلے سے چونکہ حماس کے ساتھ ظاہر ان کی بات چیت تو نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو یرغمالیہ یہ یہاں رہا ہو جائے، ہم اس میں پوری کوششیں کر رہے ہیں. انہیں محصولات پر تھوڑا سا اختلاف کیا، 7 جنگیں بند کروانے پر اختلاف کیا کہ یہ جنگیں بند ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، مطلب اس پر بھی مطلب تھوڑے سے ریزرویشنز ہیں مختلف ممالک کے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے ساتھ ہیں اور اس کو کامیاب ادارے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ٹرمپ جو ہیں اس وقت جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یہاں آنے سے پہلے، یعنی مطلب یونائٹڈ نیشن کے اسٹیج پر آنے سے پہلے انہوں نے کئی ایسے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے ہیں. اگر آپ امریکہ کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو شاید کہ مل جائیں گے، جس میں انہوں نے واضح طور پر جو پاورز یوز کر رہے ہیں وہ اب اپنا وار لائک پاور یوز کر رہے ہیں، جس میں وہ دہشت گردی کے خلاف جو پاورز ہیں وہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے جو 9/11 کی جنگوں سے ملتی جلتی ہیں. اور اس میں ان کو 60 ملکوں کو نشانہ بنانے کی اپنا اختیار مل گیا ہے. اس کو AUMF پاورز کہتے ہیں. اس پہ نیو یارک ٹائمز نے بڑا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز والے کہ امریکی صدر کو منشیات کے خلاف جو انہوں نے جنگ چھیڑی ہے اس کی وجہ سے، کارٹرز کی وجہ سے اور ان راستوں کی وجہ سے جہاں سے وہ آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تقریباً 60 ملکوں کو نشانہ بنانے کی پاورز مل گئی ہیں، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، کیونکہ انڈیا تو بڑا مین ہے. میکسیکو کے کارٹرز کو وہ نشانہ بنائیں گے اور ظاہر ہے پھر اگر میکسیکو سے نکل رہے ہیں تو میکسیکو کو بھی بنا سکتے ہیں، جیسے ابھی وہ برازیل کے سمندروں پر حملہ کر رہے ہیں آس پاس جو ہیں، تو سوری وینزویلا کے، تو وینزویلا جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا، اب 22 ممالک جو ہیں وہ براہ راست امریکہ فوجی مداخلت وہاں پہ کر سکتا ہے. اور اسی حوالے سے ریپرزنٹیٹیو کوری ملز نے ایک جو فلورس تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ نشہ آور ٹیررسٹ ایک ہے اس ڈکلیئر کر، یعنی نشہ جو کر رہا ہے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ بالکل نیا ماڈل ہے جو دہشت گردی کی تاریخ میں بالکل ایک نئی تشریح ہے، جس میں جغرافیائی پابندی بھی کوئی نہیں ہے. ہارورڈ کے پروفیسر جیک گولڈ سمتھ نے بھی اس کو بے حد وسیع تجویز قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اگر اس تجویز پر عمل ہو گیا تو دنیا کے بے تحاشا ملک جو ہیں وہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گے اس کو سپورٹ کرنے کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ آنے سے پہلے اس طرح کے کئی ایگزیکٹو آرڈرز پر سائن کر چکے ہوئے ہیں. اور غیر ملکی ٹیررزم کی جو تنظیمیں ان میں یعنی FTO جن کو کہتے ہیں، اس میں مطلب ایک اس کی جو تنظیموں کی فہرست ہے اس کو بھی وہ باقاعدہ ایک نوٹیفائی کر چکے ہیں. اور ان کے جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں وہ ان کو اتنے وسیع اختیارات دے دیں گے کہ وہ کہیں بھی مداخلت کر سکتے ہیں. سنالویا کارٹل نے انہوں نے بھی اس بارے میں ایک بات کی ہے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ فروری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ اس طرح کے جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے تھے ان میں کم از کم 47 ممالک اس کی زد میں آ سکتے ہیں. ہم نہیں ہیں لیکن 47 ممالک آ سکتے ہیں، جن میں مطلب البانیہ، آسٹریلیا، بیلجیم، چلی، چائنا، کولمبیا، جرمنی، فرانس، گنی بساؤ، آئرلینڈ، انڈیا، اٹلی، مالی، مراکش، موزمبیق، نیدرلینڈز اور وسطی امریکہ کے کئی ملک بھی شامل ہیں. نکراگوا، نائجیریا، پیرو، پرتگال، رومانیہ، سینیگال، سربیا، سلوواکیہ بھی بقول سینالویا کی کہ اس ڈیفینیشن کی زد میں آتے ہیں. اچھا، اسپین اور کسی حوالے سے کہیں جہاں پہ سمندر کو ان کا استعمال ہوا تو وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ صاف طور پر یہ کہا ہے کہ 42 اور زیادہ سے زیادہ 60 ممالک جو ہیں وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو یہ جو آپ اس وقت نقشہ دیکھ رہے ہیں تصویر کے ساتھ میری، وہ یہ نقشے دراصل وہ ہے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے جنگ بند کروا دی ہے. یہ ان 7 ممالک اور خطوں کے نقشے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بند کروا دی ہے. لیکن فیکٹ چیک کے کچھ ادارے ہیں
کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ بند کرنے کا جو دعویٰ ہے ان کا اس طرح سے ابھی 100% پورا نہیں ہوا ہے جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں. جس طریقے سے اس دعوے کو میٹیریلائز ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ دعویٰ میٹیریلائز نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ یوکرین کی جنگ سر فہرست تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے میں رکوا دوں گا، وہ نہیں رکوا سکے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں فلسطین غزہ پر جو حملے چل رہے ہیں ان کو رکوا دوں گا، لیکن وہ نہیں رکوا سکے. پھر انہوں نے رکوا دی جو تشدد تھا آذربائیجان اور آرمینیا کا، جس میں مطلب ترکیہ کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کی. تو یہ جنگ انہوں نے رکوا تو دیے، لیکن کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے نا کچھ تھوڑا سا اختلاف رائے وہ کبھی کبھار منظر عام پر آ جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر جو ایک تصادم کی شدت تھی اس میں بہر کیف کافی حد تک جو ہے وہ کمی آ چکی ہوئی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مطلب یہ 3 جنگیں تو بہرحال کروا دی ہیں، تیسری جنگ جس میں مطلب فلسطین اور وہ ہے اس کے لیے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اپنا 7-8 ملکوں کو، ان کے ساتھ ابھی بات چیت چل رہی ہے. اور میں بھی کوئی میں ٹھوس طریقے سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کروا لیتے ہیں، اور مائنس اپنا نیتن یاہو جو مذاکرات چل رہے ہیں تو میرا اندازہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا وہ کسی طریقے سے کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا. اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کے سمندروں سے ان کے یہاں آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں وہ F-35 اور ان کے جو بحری بیڑے ان کو بھی استعمال کریں گے، اور یہ جنگ مطلب شروع ہو سکتی ہے. ایک طرف سے وینزویلا اور برازیل کے جو ماحول گرم ہوئے ہیں تو وہاں پہ مے بی کہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی مطلب ایک ماحول کافی گرمایا ہوا ہے. تو جہاں انہوں نے 3 جنگوں پر اپنا کنٹرول حاصل کیا کچھ حد تک، کچھ جنگوں پہ مکمل، کچھ حد تک، تو وہ آگے اس کے برابر ہی انہوں نے 2-3 محاذ نئے بھی کھولنے والے ہیں. تو جو فلسطین کی جنگ ہے اس کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مختلف ملکوں نے، جیسے آپ یہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، بڑا شاندار کارٹون کسی نے بنایا، اس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں وہ ایکچولی جو خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے دنیا کو تباہ کیا ہے، وہ ایکچولی اس کو جو ہے نا وہ روک رہے ہیں، اس کو ہاتھ کو اب اس پانی میں دھو رہے ہیں. یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو بات آسٹریلیا نے کی، کینیڈا نے کی، برطانیہ نے کی، پرتگال نے کی، اور اپنا بہت سے ملکوں نے کی، فرانس نے کی، تو وہ ایکچولی جس دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، جس بات میں دھنسے ہوئے تھے، اس کو اب وہ اپنا نیوٹرلائز کر رہے ہیں. اس سے جو خون میں ان کے ہاتھ رنگے میں وہاں پہ 66,000 کے قریب لوگوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں اور کئی لاکھ لوگ زخمی ہیں. 10-12 لاکھ لوگ تقریباً آدھی کے قریب یا آدھی سے تھوڑی سی کم آبادی، کچھ 7 لاکھ بتاتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ، کچھ اس سے تھوڑا سا کم. تو یہ لوگ وہاں پہ بے گھر ہیں. تو اب یہ جو مطلب ممالک ہیں جو ان کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ بڑی چھوٹی سی ہے معاملہ کہ جس میں مطلب انہوں نے ہاتھ دھوئے خون سے، جو ہیں وہ ہاتھ میں جو رنگے وہ اب دھو رہے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا جنگیں بند کرانے کی بات کی، تو انہوں نے جولائی میں جو ہے نا ایکچولی یہ پوسٹ کیا تھا کہ میں نے 6 جنگیں رکوائی ہیں. 18 اگست کو انہوں نے پھر کہا کہ جی میں نے یوکرین کی جنگ رکوا دی ہے، لیکن وہ جنگ بہرحال رکی نہیں ہے. لیکن اسی میں انہوں نے کہا کہ میں نے 7 جنگیں بند کروائی ہیں. تو اب مطلب 6 جنگوں سے بڑھ کے معاملہ 7 جنگوں پہ آ گیا ہوا ہے. تو اس پر ایک آرگنائزیشن ہے جس کا جو فیکٹ چیک کرتی ہے کہ آیا کہ کون سی بات جو ہے صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ بند کرائی، بالکل صحیح کروائی. انڈیا نے ہاتھ جوڑے یوں کر کے تو انہوں نے بند کروا دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کی جنگ بند کروائی، بالکل کروائی، کیونکہ اسرائیل نے ہاتھ جوڑے، کیونکہ اسرائیل اگر 4-6 دن جنگ اور لڑ لیتا تو جہاں اس کے پاس اسلحے کی تو سپلائی تھی مختلف ملکوں کی طرف سے، لیکن جتنا وہ معاشی طور پر تباہ و برباد ہو گیا تھا وہ نہیں اس پہ کھڑا ہو سکتا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایتھوپیا اور تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا آپس میں تصادم چل رہا تھا، وہ میں نے بند کروایا، یہ واقعی کروایا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے مصر اور ایتھوپیا کے درمیان کچھ تنازعات تھے وہ ختم کروائے، تو اس میں کافی حد تک پیش رفت ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ روانڈا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے درمیان تنازع تھا وہ میں نے رکوایا، یہ بھی ابھی تک تو اس میں کچھ نہیں آیا، لیکن کچھ مسائل نیچے سے اٹھے ہوئے بھی. سربیا اور کوسوو کی جنگ بند کروائی تو بالکل کروائی. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ بند کروائی. تو اس طریقے سے یہ کچھ 7 جنگیں تو بن جاتی ہیں جو انہوں نے رکوائی بقول ان کے. لیکن
جو دنیا مانتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایران اور اسرائیل کی جنگ بند کروائی، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ بند کروائی، آئر لینڈ اور آذربائیجان کی بند کروائی، پاکستان اور بھارت کی جنگ بند کروائی. اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. الگ بات ہے کہ بھارتی رہنما جو وہ اپنا تقریریں کبھی کبھار خالی قسم کی، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی یونائٹڈ نیشن کے معاملات ہیں، تو وہ بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن ایکچولی جنگ تو انہوں نے بند کروائی. ایک جنگ بھی بند کروائیں تو ان کو نوبل پرائز تو ملنا چاہیے. جیسے یاسر عرفات کی اور اسرائیلی پرائم منسٹر کی جب ملاقات کروائی تھی تو امریکی صدر کو بھی مل گیا ہوا تھا اپنا ایک نوبل پرائز، تو کیمپ ڈیوڈ پر بھی نوبل پرائز مل گیا تھا. تو اس طریقے سے جب سنگل وار کی کسی میں ہوتی ہے تو اس پر جو ہے وہ جنگ بند کروانے کے لیے اس کو نوبل پرائز مل سکتا ہوتا ہے. ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایک اپنا ہم کہہ سکتے ہیں نیوٹرل ہیں ظاہر ہے، تو انہوں نے میک کین انسٹیٹیوٹ کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایولین فرکاس. اچھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے ایک اخبار کو، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امن سازی پر بہت زیادہ توجہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ واقعی قابل تعریف ہے. اور جہاں وہ فوری نتائج حاصل کر سکتے تھے وہاں وہ فوری نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. پھر میں کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ فوری نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. کئی جنگوں میں انہوں نے فوری نتائج حاصل کیے. جنگ گہرائی کے ساتھ تھی، جس کے پیچھے بہت زیادہ چیزیں جڑی ہوئی تھیں، وہاں ان کو بقول جو اس تھنک ٹینک یا ایک اس آرگنائزیشن کی ہیڈ ہیں، ان کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا یہ ماننا ہے. اچھا، مصر، ایتھوپیا، سربیا اور کوسوو وغیرہ کے جو مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات خراب تھے، ان دعووں کو جو ہے نا وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچے اور انہوں نے ان کو کافی حد تک جو ہے وہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اور اس میں کچھ تنازعات ایسے تھے جو 30 سال سے جاری تھے، وہ بھی حل ہوئے. ہندوستان اور پاکستان کا تنازع انہوں نے 4 روز میں حل کر دیا، جس میں اچھا خاصا انڈیا کا جو ہے نا وہ نقصان ہوا. اچھا، اس کے بعد جون میں جو ہے نا وہ وائٹ ہاؤس میں 18 جون کو شاید ایک وائٹ ہاؤس میں ایک اپنا پول کرایا گیا، جس کا یہ تھا کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ انہوں نے کتنی جنگیں رکوائیں، ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. تو اس پر بہت زیادہ لوگوں نے کہا، اور جنرلی جو ہے نا 76% امریکنز جو ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملنا چاہیے. لیکن جو مختلف طرح کے پول ہو رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، ظاہر پالیسی کو تو وزراء اعظم سمجھتے ہیں نا، جو وزراء اعظم سمجھ رہے ہیں وہ بہتر سمجھ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وزراء اعظم صدور وغیرہ جو ہے وہ بہتر سمجھ رہے ہیں، ان کو امن کا نوبل پرائز جو ہے وہ یقینی طور پر جو ملنا چاہیے. اچھا، مصر کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری، انہوں نے بھی ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ فوجی کارروائی جو ہے وہ اس میں رول تھا کہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کروانے میں ان کا رول تھا. تو مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے نامینیٹ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے تو بالکل یہ صحیح ہے، اور میری نظر میں جو ہے نا ان کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا، خارجہ پالیسی سے منسلک تھنک ٹینک ہے ہنری ایل اسٹیمسن سینٹر، ہنری تو چلا رہے ہیں وہ اسٹیمسن سینٹر کے کرسٹوفر کلیری، تو اسٹیمسن سینٹر کے جو ہیں. اچھا، انہوں نے ایک مقالہ لکھا اس پر بڑا تفصیلی، اور اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر امریکہ جو ہے وہ سفارتی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف طرح کے معاملات جو ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو مختلف طرح کے پولیٹیکل سائنسز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی سمت میں جا رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے فوری رکنے والی جنگیں جو ہیں وہ تو رکوائی ہیں. وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ہمارا خیال تھا کہ میں کوئی تھوڑا سا وقت اس کو دوں گا، اور باقی وقت ہم انڈیا میں بھی تھوڑا سا رہیں گے. بہت عرصہ ہو گیا، 3-4-5 دن ہو گیا ہم انڈیا نہیں گئے، تو وہاں بھی جائیں گے. وہاں بڑا اس وقت مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکی ہوئی ہے، مسلمانوں کے خلاف بڑا ایک ماحول گرمایا ہوا ہے. نریندر مودی اور ان کے چیلوں نے اور ان کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. تو اس پر ہم پھر اگلے پروگرام میں بات کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ ابھی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہ ہو، اور ہمیں انڈیا کے بارے میں اس کا جو ایک خاص ایکو سسٹم ہے مسلمانوں کو مختلف اداروں میں، عدالتوں میں، سیاسی میدان میں، سماجی میدان میں اور معاشرتی میدان میں ان کو جو سنپ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کیا ہے، تو ہم اس پر بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.